बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजू है वक़ाए शब याज़दहम अमूर अजीबा। दोस्तों, 11 मुहर्रम की रात गोया क़यामत की एक रात थी। इस रात न तो चाँद तलू हुआ और ना ही सितारे ज़ाहिर हुए, यानी पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम कुदरत की तरफ से हो चुका था। गंजे शौदा से आधे किलोमीटर से भी कम फासले पर पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि के नए क़याम नस्ब थे। निसफ रात के बाद तक पाक पर्दादारान तौहीद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि की मक़तलगाह में आमद रफ़त जारी रही। इस रात की मसरूफियात के बारे में इतना अर्ज़ करूँगा कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम का दिन बहुत मसरूफ़ गुजारा था और मज़लूम की पाक बहन सल्लल्लाहु अलैहा भाई की तरह इस रात बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहीं। तमाम रात बिछड़ जाने वाले मासूम बच्चों को तलाश करते, पहरा देते और विदाए मक़तल करते हुए गुजर गई। मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात को याद करते हुए फरमाया करते थे कि हमारी पाक फुप्पी सल्लल्लाहु अलैहा इस रात इतनी मसरूफ़ थीं कि इन्हें नमाज तहज्जुद का वक्त भी नहीं मिल सका था। एक तरफ इन दुखी मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि की ये रात जाकर बसर हुई, दूसरी तरफ तमाम ज़ालिमीन इस रात आराम से सोते रहे, क्योंकि मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार के खौफ ने इनकी रातों की नींद हराम कर दी थी और ये मलाइन अज़ल मुसलसल कई रातों से जाग रहे थे। वाक़या अतिया ऊफ़ी। इस रात के वाक़यात में से एक अजीब वाक़या ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम से वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के साथ अतिया ऊफ़ी को देखकर फरमाया कि क्या तुम तो रोज़े आशूर दुश्मन की फ़ौज में शामिल नहीं थे? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ, वाकई ऐसा ही था जैसा कि आपने फरमाया है। आपने दरियाफ्त फरमाया, फिर तुम हमारे शियों में कब से शामिल हुई हो? जनाब अतिया ऊफ़ी ने अपना वाक़या अर्ज़ करते हुए कहा कि जिस वक्त कूफा शहर में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने ऐलान किया कि जो शख्स भी हमें कूफा की गलियों में चलता हुआ नजर आएगा और वो हमारी मदद नहीं करेगा, इसका खून हम पर मुबाह होगा, इसका घर, इसके बच्चे, इसकी इज्जत और नामूस तक हम पर मुबाह होंगे, यानी हम इसे कत्ल कर देंगे और इसके घर को आग लगाकर तबाह और बर्बाद कर देंगे। इस ऐलान को सुनकर मैं करबला के मैदान में आ तो गया, मगर मैंने कोई जुल्म नहीं किया था, यानी किसी भी हवाले से शरीक जुल्म और जोर नहीं हुआ था। 10 मुहर्रम के दिन जिस वक्त जंग शुरू हुई और जुल्म का बाजार गर्म हुआ तो मैं ज़मीन करबला से मशरक़ की तरफ दरिया फुरात के करीब खुद रो झाड़ियों में छुप कर बैठ गया और योम आशूर मैंने वहीं गुजार दिया। जब शाम हुई तो मैं झाड़ियों से निकल कर मैदान में आया और फिर वहीं सो गया। चूँकि मैं सारा दिन नहीं सो चुका था, इसलिए मुझे रात को फौरन नींद आ गई। फिर रात पर यहाँ जो कुछ उतरा मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। जब नमाज सुबह का वक्त हुआ तो मैं अजान की आवाज़ सुनकर बेदार हुआ। मैंने सोचा कि सुबह हो चुकी है, मैं वुज़ू करके नमाज अदा कर लूँ। इधर मुअज्जिन अजान देने में मसरूफ़ था। मैं उठकर वुज़ू करने की नीयत से नहर अलकमा की जानब चल पड़ा। जिस वक्त मुअज्जिन ने अजान में पहली 2 गवाहियाँ दी तो इसके बाद अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। ये सुनकर मैं हैरान होकर सोचने लगा कि इतना बड़ा बहादुर शिया कौन है जो इब्न साद मलऊन के लश्कर की मौजूदगी में भी बेखौफ व खतर होकर अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वली मुतलक होने की गवाही दे रहा। मैं फौरन इसकी आवाज़ की सिमत चल पड़ा ताकि मैं देखूं वो कौन सा मुअज्जिन है जो ये अजान दे रहा है। जब मैं नशेब की तरफ चला तो मैंने देखा कि इमाम मज़लूम शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसर लाश अतर है जो किबला रो होकर अजान देने में मसरूफ़ है। ये मंजर देखने के बाद आपके दीन की हकानियत मुझ पर मुनकशफ हुई तो मैं आपकी जद अतर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शिया हो गया और आज जनाब जाबर के साथ दूसरी मरतबा ज़ियारत के लिए करबला मुअल्ला आया हूँ। वाक़या इब्न अब्बास। 11 मुहर्रम की रात के बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात हैं। इनमें से एक वाक़या ये भी है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है
11 محرم کی رات میں مدینہ منورہ میں تھا۔ رات کو عالم خواب میں نے دیکھا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ان کا لباس عطر گرد آلودہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس، آج میرا مظلوم فرزند امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں انتہائی ظلم و جور سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم ان کا مزار اپنے ہاتھوں سے بناتے رہے ہیں۔ یہ انہی کے مزار کی خاک ہے جسے تبرکن ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اصحاب کی سیرابی۔ 11 محرم کی رات کے واقعات جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے تو انہوں نے جناب مفضل ابن عمرو سے فرمایا کہ جب امام مظلوم علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کے لیے پانی بند کر دیا گیا اور ان کے اصحاب باوفا علیہم السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا تو شب عاشور امام مظلوم علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ پھر ان میں سے ایک ایک کو یاد فرماتے رہے اور ہر صحابی کو ایک ایک جام پانی کا عطا فرماتے رہے۔ وہ پانی ایسا تھا کہ آج تک کوئی دوسرا شخص اس کی ذائقہ سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی وہ آب کوثر کا جام تھا جو انہوں نے اپنے اصحاب وفا کو ان کی زندگی میں پلا دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جام سے آپ نے سبھی انصار کو کامل بھی فرما دیا تھا۔ اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام کے پاک اصحاب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جام کوثر سے سیراب کیا گیا ہے اور یہ سعادت اس دنیا میں ہم سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ روز عاشور گزرنے کے بعد جب 11 محرم کی رات ہوئی تو نماز مغربین کے بعد امام مظلوم علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک ایک صحابی کو اس کا نام لے کر یاد فرمایا۔ سب لبیک کہتے ہوئے اٹھ کر آ گئے اور امام مظلوم علیہ السلام کی چاروں طرف بیٹھ گئے۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے ایک دسترخوان لگوایا اور اس دسترخوان پر ان سب کو طعام جنت کی دعوت دی اور دوبارہ ان سب کو آب کوثر کی جام عطا فرما کر سرفراز کیا۔ یہ واقعہ 11 محرم کی رات کا ہے جسے اکثر صاحبان مقتل نے نقل کیا ہے۔ واقعہ ام المومنین سلام اللہ علیہا۔ 11 محرم کی رات کے واقعات کے ضمن میں جملہ کتب مقاتل نے ام المومنین سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ ایک دن ہم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں آرام فرما تھے، اور وہ اس انداز میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کا دایاں قدم مبارک بائیں قدم مبارک کے اوپر تھا۔ وہ محو استراحت تھے کہ اچانک ہم نے قدموں کی چاپ سنی۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا تو امام مظلوم علیہ السلام ہماری جانب تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت ان کا سن مبارک 3 سال تھا۔ جب امام مظلوم علیہ السلام نے کمرے میں قدم رکھا تو شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول کر فرمایا، مرحبا یا قرۃ عینی، مرحبا یا ثمرۃ فوادی۔ امام مظلوم علیہ السلام مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ فلم یظل یمشی حتی رکب علی صدرۃ جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آ کر اپنے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر سوار ہو گئے، جو نزول قرآن کا واحد مرکز تھا۔ جناب ام المومنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہم نے سوچا کہ شاید اس سے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب دشمنہ کوئی تکلیف ہو۔ اس نیت سے ہم نے شہنشاہ کربلا علیہ السلام سے گزارش کی، آئیں ہم آپ کو اٹھائیں، پیار کریں، آپ اپنی نانی کی گود کو زینت بخشیں۔ یہ کہہ کر ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر سے اٹھا لیں۔ اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ دائی یا ام المومنین، تم ان کو اسی حال میں رہنے دو، ان کے ساتھ تو ہمارا جگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، ان کو دیکھ کر تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ان کو سینے پر بٹھا کر تو ہمارے سینہ کو سکون مل رہا ہے، ان کو ہمارے سینے سے مت اٹھاؤ۔ پھر فرمایا اگر انہیں کوئی بال برابر بھی تکلیف دے تو نصیب دشمنہ ہمیں اذیت پہنچتی ہے۔ بہت دیر تک اسی طرح شہنشاہ کربلا علیہ السلام پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر سوار ہو کر ان کے ساتھ بچپن کے انداز میں پیاری پیاری باتیں کرتے رہے
ام المومنین صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں پھر ہم نے دیکھا تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آقا خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی ابا سے اپنا ہاتھ ظاہر کیا، رو کر فرمانے لگے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارا یہی لخت جگر ہماری نام نہاد امت کے ہاتھوں میدان کربلا میں پیاسا شہید ہوگا۔ ہم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں اس سرزمین کی خاک تو لا دو کہ جہاں ہمارے لال نے مرتبہ شہادت پر فائز ہونا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سرزمین کی خاک لے آئے ہیں، تم اس خاک کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اس پر نگاہ رکھنا۔ جس وقت میرا یہ شہنشاہ بیٹا شہید ہوگا تو اس دن یہ خاک بھی خون آلودہ ہو جائے گی، تم اس خاک کو ایک شیشی میں محفوظ کر لو۔ جس دن دیکھنا کہ یہ خاک جوش مارتے ہوئے خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا یہ نور نظر شہید ہو گیا۔ جناب ام المومنین صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں یہ سن کر ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ہمیں روتا ہوا دیکھ کر شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ابھی بہت دور ہے۔ جناب ام المومنین صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں جس روز ہمارے شہنشاہ بیٹے نے وطن چھوڑ کر عراق کا سفر اختیار فرمایا تو ہم اس روز سے روزانہ اس شیشی کو دیکھتے، دل پریشان رہتا مگر شیشی کو دیکھ کر کچھ سکون مل جاتا کہ خدا خیر کرے ہمارا بیٹا خیریت سے ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور یہ خاک اسی طرح اپنی اصل حالت میں رہی۔ جب 10 محرم کا دن ہوا تو اس روز ہمارا دل بہت اداس تھا، ہم بار بار اس شیشی کی طرف دیکھ رہے تھے مگر دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جب نماز عصر پڑھ کر ہم کمرے میں داخل ہوئی اور ہم نے خاک کربلا والی شیشی کو دیکھا تو شیشی کے اندر موجود خاک خون میں تبدیل ہو چکی تھی اور شیشی کے اندر سے خون اچھل کر باہر نکل رہا تھا۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلا ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا بے وطن بیٹا، ہائے میرا غریب الدیار بیٹا۔ جب ہم نے یہ بیان کیا تو سب گھر والے جمع ہو گئے اور سب پوچھنے لگے آپ کیوں رو رہی ہیں، مگر ہمیں حقیقت بتانے کی جرت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح جمع ہوتے ہوتے تمام محلہ دار جمع ہو گئے، سب پوچھنے لگے کہ خیریت تو ہے۔ آخر ہم نے بتایا کہ چلو شہنشاہ کربلا علیہ السلام کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دیں، میرا حسین علیہ السلام بیٹا شہید کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی تمام گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ہم نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ اس گھر میں زیادہ نہ روئیں کیونکہ یہاں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی پاک بہن صلوات اللہ علیہ سن لیں گی اور وہ تو یہ خبر برداشت ہی نہیں کر سکیں گی۔ چلو سب مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر تعزیت کریں۔ محلہ بنی ہاشم علیہم السلام سے مستورات جلوس کی صورت میں مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئیں۔ گویا یہ پہلا جلوس تھا کہ جو عزاداری اور پرساداری کے لیے مزار رسول کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جلوس جب مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا تو وہاں گریہ و زاری اور ماتم کا ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ جناب ام المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب یہاں پہنچ کر روتے رہے، ہم بھی روتے رہے۔ اسی طرح روتے روتے ہم پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا اور اسی عالم بے خودی میں گویا ہم نے ایک مکاشفہ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے تمام لباس عطر پر مٹی ہے، ان کے سارے عطر میں خاک ہے، ان کی ریش یہ مقدس بھی خاک آلودہ ہے۔ ہم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر عرض کیا نفسی لنفسک الفدا، آپ نے اپنی یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا، انہیں بے دردی سے زین ذوالجناح سے اتار دیا گیا، ہم نے خود جا کر انہیں خاک سے اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا، اس لیے ہمارا تمام جسم خاک آلودہ ہو چکا ہے۔ پھر ہماری موجودگی میں ظالمین نے ان کا سر عطر جدا کیا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ہم آپ کو اطلاع دینے کے لیے واپس چلے آئے ہیں۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دوبارہ بیان کرنا شروع کی، آقا آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اسی وقت وہاں موجود مستورات ہمارے گرد جمع ہو گئی اور انہوں نے روتے ہی ہم سے پوچھا مال خبر یا ام المومنین صلوات اللہ علیہ، پاک بی بی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں ابھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے،
ان کے سر عطر میں خاک تھی، ان کی ریش مقدس بھی خاک آلودہ تھی۔ خدا جانے کیا ہو گئے۔ تم سب عورتیں مل کر دعا کر کے خدا کرے میری پاک بیٹیاں صلوات اللہ علیہن جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ وہ پردہ تطہیر کی مالک و وارث ہیں۔ دوسری طرف کوفی اور شامی لوگ انتہائی رذیل اور بے غیرت ہیں، اس لیے ہمارے دل میں ہزاروں خدشات اور وصف سے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں میری پردہ دار بیٹیوں صلوات اللہ علیہن کو اسیر بنا کر بازاروں اور درباروں میں نہ لے جائیں۔ جو ام المومنین صلوات اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم سب مستورات مل کر بین کرتی تو اس وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہلنے لگتا تھا جیسے کوئی کشتی گرداب میں ڈگمگاتی ہے۔ مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ روزہ اطہر جو اس وقت ایک حجرہ نما تھا، اس کی دیواریں ہل رہی تھیں، دیواروں سے بھی یہی آوازیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے غریب الوطن حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب مل کر دعا کریں کہ خدا کرے اب تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھر پھر سے پہلے کی طرح آباد ہو۔ اس پاک گھر کے سبھی افراد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت و شفقت میں رہتے ہوئے پھر سے ایک پرسکون ماحول میں رہیں۔ کل کائنات کی مالک پاک سیدہ معظمہ پاک صلوات اللہ علیہ کو ابدی خوشیاں نصیب ہوں، جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کبھی مدینہ میں روتی رہی تو کبھی کوفہ جا کر روتی رہی، اور کسی وقت مسیب، حلب اور شام جا کر گریہ فرماتی ہیں۔ دعا کریں کہ اب ان کی آلام و مصائب کا یہ طویل دور ختم ہو جائے اور ان کی ابدی اور لامتناہی خوشیوں کا دور شروع ہو جائے۔ ان سبھی مظلومین کے پاک منتقم اجر اللہ فرج شریف اس دنیا میں ظہور پذیر ہو کر ان پر ظلم کرنے والے تمام ظالمین سے بھرپور انتقام لیں، تاکہ اس گھر عطر میں پھر کبھی کسی معمولی سے دکھ کا سایہ بھی نہ آ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان لکھوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا ولی المقتولین، اللہ جل یا سارت الحسین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیک یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔